अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखती आंखों और सुनते कानों, आपको कारिया समरीन सहर का सलाम पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि इश्क किसे कहते हैं, ये किया कैसे जाता है, इसका तरीका क्या है, और इश्क में राजी होने का नाम क्या है। आपको पता है, आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आप आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पाक आए तो आपके हमरा एक शख्सियत थी, और वह शख्सियत किसकी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु की। कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप सबसे ज्यादा राजी कब हुए। और ये वाली हदीस जो है ना, ये मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है। और कंजुल अमाल में क्योंकि तफसील ज्यादा है, अब वहां से देख भी सकते हैं, हम वहीं से अर्ज कर रहे हैं कि हजरत अबू दर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु अब फरमाते हैं कि हजरत अबू दर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ और जमात भी बैठी है, तो किसी ने अर्ज किया दरमियान में से कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत ज्यादा खुश कब हुए, कब राजी हुए। देखें, राजी इंसान बहुत बार होता है, बहुत दफा राजी होता है। जब मुसलमान हुए होंगे तो बड़े राजी हुए होंगे, बड़े खुश हुए होंगे। बच्चे पैदा हुए होंगे तब राजी हुए होंगे, और फिर जब अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बनाया होगा। ये सारे वक्त जो होते हैं ना, ये खुशी के होते हैं, और खुशी के वक्तों में इंसान राजी ही होता है। अब जब किसी ने पूछा ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से कि आप राजी कब हुए, तो सिद्दीक अकबर बैठ गए, फरमाने लगे कि आओ बताता हूं। वो सहाबी कहने लगे कि अच्छा बताइए। फरमाने लगे, मैं उस वक्त बड़ा राजी हुआ था जिस दिन मैंने हिजरत मदीना की और मेरे सरकार पुर वकार आकाए करीम सरूर कल्बोसीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे। जब मैं सरकार मदीना को लेके चला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पूछा अच्छा तो किस तरह से लेके गए, तो सिद्दीक अकबर कहने लगे, जब हम मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे तो गर्मी बहुत शिद्दीद थी, और बहुत शिद्दीद गर्मी के अंदर हम चल रहे हैं। अचानक मैंने देखा कि मेरे सरकार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसीना आ रहा है। पसीने के कतरे, आप फरमाते पसीने के कतरे मैंने चेहरे मुअन्वर पर टपकते हुए देखे। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर आपने देखा होगा इंसान को पसीना भी आता है, लेकिन मेरे सरकार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस वक्त अगर इंसान ज़हन दौड़ाए ना, अपने अगर दिल के कानों से आप सुने और फिर उस मंजर को जरा इमेजिन करें कि वो कैसा मंजर होगा कि आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वद्दुहा जैसे मुखड़े के ऊपर पसीने के कतरे ऐसे चमकते हुए होंगे। कहते मैंने टपकते हुए देखे। फरमाने लगे कि मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिससे आप इश्क करते हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी परेशानी, हल्की सी परेशानी उसे होती है, उससे ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं, उससे ज्यादा आप बेचैन हो जाते हैं। जब तक वो तकलीफ खत्म ना हो, आपकी परेशानी, आपकी बेचैनी खत्म नहीं होती। और फिर कहते हैं यहां पे भी फिर यही मामला हुआ कि आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर जब गर्मी की वजह से पसीना आते हुए देखा, फरमाने लगे मैं परेशान हो गया।
کہ کہیں تھوڑا سا ٹھنڈا سایہ مل جائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا آرام فرما لیں. دور دور تک کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا تھا. آخر چلتے ہوئے ایک پہاڑ نظر آیا جس کی ڈھلان تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی آگے کی طرف. تو میری نظر پڑی. فرماتے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اس کو دیکھاؤں. تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے جب تو میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ ہاں دیکھاؤ. حضور کی اجازت مل گئی. فرماتے میں جلدی سے اس جگہ پہ پہنچا. کچھ نہیں ملا تو اپنی پگڑی کے بل کھولے. پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا. پھر اپنی چادر اتاری اس جگہ پہ بچھا دی اور پھر عرض کی کہ حضور تھوڑی دیر آرام فرما لیں. اچھا اب پتہ کیا بات ہے؟ اب لوگوں کا ایک نظریہ ہو گیا ہے. نظریہ کیا ہے کہ صرف تعلیمات کی بات کرو. ارے نماز کی بات کرو, حج کا بتاؤ, زکوٰۃ کے بارے میں بات کرو, اور روزہ کیا ہوتا ہے اس پہ بات کرو. لیکن آپ کو پتہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ روح سے خالی ہوتی ہیں. یہ تب کیا جاتا ہے سارا کچھ جب آپ کے اندر پیار آ جاتا ہے. پھر آپ کو گرمی کے روزے بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں, مشقت کا حج بھی بڑا مزہ دیتا ہے. آپ کو زکوٰۃ اپنے پیسے میں سے, مال میں سے پیسے نکالنا بھی بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ذات سے پیار ہوتا ہے. جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا, ذات سے عشق نہیں ہوتا, تو پھر بندہ بات نہیں مانتا. کیسے نہیں مانتا؟ گرمی کے روزے آ گئے, آپ کو گراں گزرتے ہیں, ہائے مجھے پیاس لگے گی, میں روزے رکھ نہیں سکتا, میں بیمار ہوں, حج کے لیے میں کسی کو پیسے دے دیتا ہوں, کوئی کر آئے. زکوٰۃ نکالنی بڑی گراں گزرتی ہے, اتنا مال اور اس کے اندر سے اتنے پیسے زکوٰۃ کے نکالنا بڑا پرمشقت کام لگتا ہے. بندہ سنتا ہے پر مانتا نہیں ہے. یعنی کہ یوں سمجھے کہ یہاں پہ بات آتی ہے, یہاں سے سنتا ہے, یہاں آتی ہے پر یہاں تک پہنچتی نہیں. مصطفیٰ کی محبت ہوگی, یعنی کہ محبت مصطفیٰ اگر آپ کے اندر سما جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سارے کام ہی آسان ہو جاتے ہیں. پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. یعنی کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جینا آسان کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھوٹے سستے, وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. یعنی کہ میرے سرکار کا عشق ہوگا, میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی آگ میں آپ جلیں گے تو وہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں گیا اور وہ جگہ جا کے دیکھ کے آیا. جب وہ جگہ دیکھ کے آیا, آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آ کے میں نے عرض کی کہ حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیں. کہتے ہیں حضور لیٹ گئے. جب میرے سرکار لیٹ گئے نا, کہتے ہیں کہ پھر میرا دل چاہا, میرے دل میں خیال آیا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی ٹھنڈی سی چیز پیش کروں. بہت گرمی ہو تو پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیار ہے نا, تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. محبت ہے وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے, آپ کو فکر ہو رہی ہے, اور وہ فکر جو ہے اس کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی ٹھنڈی سی چیز آ جائے. فرماتے میں نے دائیں بائیں دیکھا, دور سے ایک چرواہا نظر آیا, میں اس کے پاس پہنچ گیا, اس سے جا کے پوچھا کہ دودھ دو گے,
تھوڑا سا دودھ چاہیے. تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو آپ ڈیرے پہ آ کے مانگتے نا تو پھر میں 3 دینار کا دیتا. اب یہاں پہ مانگ رہے ہیں, یہاں پہ میں 4 کو دوں گا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہنے لگے میں نے تو سوچا تھا کہ بہت زیادہ قیمت مانگو گے, تو پر تم نے تو کچھ نہیں مانگا. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فوراً سے پہلے 4 دینار نکالے, اسے دے دیے. چرواہے کو دے کے فرمایا کہ اچھا میں نے تمہیں پیسے تو دے دیے ہیں, لیکن اب یہ تو بتاؤ کہیں پانی بھی ملے گا؟ اچھا اب ذرا دیکھیے نا کہ ابو بکر یہ بات سنا رہے ہیں, اپنا واقعہ جو ہے اسے عرض کر رہے ہیں. صحابہ کرام اس واقعے کو سن رہے ہیں اور پھر اپنی کتابوں میں درج کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی دین ہے. دین کیا ہے؟ دین یہ ہے, بلکہ یہی بنیاد ہے دین کی. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ محبت مصطفیٰ ہی اصل میں دین کی بنیاد ہے. اگر میرے سرکار سے عشق نہیں ہے, میرے سرکار سے اگر عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا پانی کہاں سے ملے گا؟ کہنے لگے تو پانی تو بڑی دور ہے. میں نے پوچھا کہ اتنی دور ہے؟ کتنی دور ہے؟ کہنے لگا کہ وہ دور جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, اس پہاڑ کی پچھلی طرف ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے ارے تم سفر کا نہ بتاؤ کہ کتنی دور ہے, بس تم پتہ بتاؤ تو یہی کافی ہے. کیونکہ عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا کدھر جانا ہے؟ اور اس نے بتایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے کنواں ہے, وہاں پہ آپ چلے جائیں. اور آپ سرکار حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں نے دوڑ لگائی, بھاگتا چلا گیا. بھاگتے بھاگتے اس جگہ پہ پہنچا, ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ ہے. پہلے میں نے ہاتھ دھوئے, پھر میں نے پیالہ دھویا. پیالے کے بعد دھونے کے بعد میں نے پانی لیا اور تیزی سے میں واپس آیا. پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے, لا کے چرواہے کو دیا اور اس سے کہا کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو. اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر بکری کے تھن کو دھو. اس کے بعد کیا کرو, اس مٹی کے اس لکڑی کے پیالے کے اندر کیا کرو, دودھ دھو. اب کہتے ہیں کہ تم تو بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہو, ارے بڑے نفیس ہو. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں, میں نفیس نہیں ہوں, ارے میں صاف ستھرا نہیں ہوں, بات میری نہیں ہے. ارے میں جن کے لیے دودھ لے کے جانا ہے انہیں میرے اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں جن کے لیے میں نے یہ دودھ لے کے جانا ہے نا, ان کی بڑی شان ہے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ چلو پھر تم خود ہی دھو لو. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں بیٹھا, میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے, اس کے بعد میں نے دودھ دھویا. اس کے بعد اس شدید گرمی کے اندر میں دودھ لے کے پیالہ بھرا ہوا دودھ کا, میں واپس اس پہاڑی کی طرف گیا جس کے پیچھے کنواں تھا. جب میں وہاں پہ گیا نا, میں نے پیالے کو پانی کے اندر رکھا. جب وہ پیالہ جو ہے وہ پانی, اس میں دودھ ٹھنڈا ہو گیا پانی کے ساتھ, پھر میں واپس پلٹا. اچھا اب کی بار میں آہستہ چلا, اس لیے چل میں آہستہ اس لیے رہا ہوں کہ کہیں دودھ گر نہ جائے. اور اب پریشان اس لیے ہوں کہ چلتے چلتے دیر ہو گئی تو دودھ راستے میں گرم ہو جائے گا.
کہتے جب میں آیا نا اس جگہ پہ جہاں پہ میرے حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپ سرکار آرام فرما ہیں، میرے سرکار کی آنکھ مبارک بند ہے اور آپ نیند کی وادیوں میں ہیں۔ کہتے مجھے خیال آیا کہ میں جگا نہیں سکتا، اگر حضور دیر سے اٹھے تو دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا۔ کہتے جیسے ہی میرے دل کے اندر یہ خیال آیا تو مصطفیٰ کریم نے اپنی چشمان مقدسہ کو کھولا، سبحان اللہ۔ کہتے جب میرے سرکار نے آنکھیں کھولی نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بڑے احترام کے ساتھ وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پینا شروع کیا۔ کہتے اس پردیس میں، اس سفر کے اندر، ذرا سوچئے گا اور ذرا تصور میں لائیے گا وہ منظر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس سفر کے اندر، اس پردیس میں جب دائیں بائیں دور دور کچھ نہیں ہے، میرے محبوب نے وہ پیالہ پکڑا اور 3 گھونٹ پیے، فرمانے لگے کہ ابو دردا، محبوب نے وہ 3 گھونٹ پیے اور پی کے جب میری طرف مسکرا کے دیکھا نا تو مجھے رونا آ گیا۔ فرماتے میں کھل کے رویا کہ میرے محبوب کو پسند آیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کا محبوب ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے نا اس کے لیے کچھ کرنے کو، تو دل میں پھر یہ آرزو بھی مچلتی ہے کہ یہ کام میں نے محبوب کے لیے کیا تو اسے پسند بھی آنا چاہیے۔ دل میں یہ حسرت بھی ہوتی ہے جب آپ وہ کام اپنی محبوب کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا تو دل اندر سے زیر و زبر ہو رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے محبوب کو پسند آئے گا یا نہیں۔ پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اگر زمین و آسمان کی بلکہ ہفت اقلیم کی جو دولت ہے وہ بھی اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ فرماتے ہیں جب میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا دودھ پی لیا اور پی کے فرمایا کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو عرض کرنے لگے ابو دردا اس دن میرا دل اندر سے راضی ہو گیا اور اتنا راضی ہوا کہ کبھی ویسا خوش اور میں راضی نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ نے بے پناہ اور بے حد و بے حساب پیار کیا، عشق کیا۔ اور کیسے عشق کیا؟ بڑے بڑے عقل مند جو ہوتے ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بحث میں پڑے رہتے ہیں، ان کی بحث ہی ختم نہیں ہوتی، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور حالانکہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، اور وہ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ کیسی بات ہے اللہ والو، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی باری آئی نا تو انہوں نے عقل جو تھی نا اس کو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ انہوں نے پھر دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ کیا کیا؟ صرف ذات مصطفیٰ سے پیار کیا، اور پھر جو پیار تھا وہ اتنا کیا کہ عشق کی انتہا کر دی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو عشق کی انتہا ہے نا، یہ اگر کسی نے سیکھنی ہے، عشق کا طریقہ جاننا ہے، تو صحابہ کرام کو دیکھ لے، ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، بلال حبشی کو دیکھ لے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب ان کے عشق کو دیکھتے ہیں نا تو بندہ دھنگ رہ جاتا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ انہوں نے ایسا بھی کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کیا، اور ایسا انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ سرکار کا فرمان ہے
کہ تمہارا دین اس وقت کامل ہوگا، تمہارا دین تب مکمل ہوگا جب تمہیں دنیا کی ہر چیز سے، مال سے، اولاد سے، گھر بار سے، یہاں کے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو صحابہ نے اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے تن من سے زیادہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا، اور آپ کا پیار، آپ کی محبت ہی اصل میں دین کی اصل ہے۔ آپ کو دین یہی سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں ان میں شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔